अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप द्रोण टीवी इस वक्त देख रहे हैं। आज अफ़गान मुहाजिरीन की जो वापसी का सिलसिला है उस पर बात करते हैं। आया उसमें कमी आई है या उसमें इजाफ़ा हुआ है, और साथ में ये जो कोयटा के जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है इसने अवाम के साथ क्या जुल्म किया है ना, उस पे बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो कोयटा इंतज़ामिया की बात करते हैं। कमिश्नर वगैरह मतलब जो भी इंतज़ामिया उनकी बैठी है। हमारे तंदूर वाले भाई साहबान जो है वो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से एहतजाज पढ़ते, उन्होंने अपनी तंदूरें बंद की हुई थी। वो चाह रहे थे कि ये जो 30 रुपये की एक रोटी है, यानी कि 380 ग्राम की एक रोटी बनती है, वो 40 रुपये का पर बेचने पर मज़र थे। और उनका मुतालबा था कि जी गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, इस वजह से 380 ग्राम का जो रोटी है वो हम 40 रुपये में बेचेंगे। इंतज़ामिया ने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको आपने 25 रुपये में बेचना है क्योंकि आटे की कीमत में कमी आई है। बहरहाल एक हफ्ते का एहतजाज और पकड़ दकड़ ताने कचहरियाँ हुई। एक दिन कबल यानी कि मेरे ख्याल में 20 नवंबर को इंतज़ामिया नान भाइयों के साथ यानी दाश वालों के साथ, हमारे तंदूर वालों के साथ बैठ गई और एक फार्मूला तय कर दिया। मज़े का फार्मूला है। फार्मूले में ये तय किया गया कि जी आपने ऐसे करना है कि 380 ग्राम की जो रोटी है ना वो आपने 50 रुपये का बेचना है, और 160 वाली जो वो ग्राम की जो रोटी है वो आपने 25 रुपये का बेचना है। मतलब जो डिमांड तंदूर वाले पहले कर रहे थे कि जी हमने 380 वाली जो ग्राम की जो रोटी है वज़न की वो हम 40 रुपये पर बेचेंगे, इंतज़ामिया ने बोला नहीं जी, थोड़ा एहतजाज करें और तंदूरें एक हफ़्ते तक बंद करें, मुसाफिरों को थोड़ा रुला दें, थोड़ा सा ताना कचेरी हो जाएगी, उसके बाद बैठेंगे, फिर आप जो है उसको 25 रुपये 160 और 380 ग्राम जो है वो 50 रुपया आप बेचें। अभी इस पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें। 100 किलो आटे की कीमत जो है तकरीबन 13-14 हज़ार के करीब है, और तंदूर वाले क्या कर रहे हैं कि 380 के बजाय 280 ग्राम की रोटी लगा रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, वो भी 50 रुपया पे। अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना, अगर मैं इसके डिटेल में जाऊंगा काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, आप डिटेल में जाए ना, 100 किलो आटे की जो कीमत है वो 14,000 है, और 280 ग्राम का जो पेड़ा बनता है, अगर वो आप थोड़ा सा उसको आप कैलकुलेट करें तो ये बनती हैं कोई 600 के करीब पेड़े बनते हैं। 600 के करीब जब ये पेड़े बनते हैं तो आपने उसको बेचना है 50 रुपये का, तो 30,000 एक बोरी पे 30,000 की कमाई होगी तंदूर वाले का, 14,000 उसका खर्चा है, ठीक है। बाकी उसको मिल मिला के आटे की और गैस की जो कीमत है उसको आप लगा लें यौमिया 28,000 रुपया। यौमिया एक दिन में एक बोरी पे 28,000 रुपया तंदूर वाला जो है वो मुनाफा कमाएगा कोयटा के शहरियों से, या जो बाहर बलुचिस्तान के आए हुए लोग हैं उनसे मुनाफा कमाएगा। और इंतज़ामिया कहती है जी हमने बड़ा ज़बरदस्त डील की है, डील ये की है। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए हमारे जो कमिश्नर हैं और डीसी साहब हैं, उनका तंदूर वालों ने उसको सांचे में कैसे लाया पता है? वो जो तकरीबन कोई 80 या 90 ग्राम का एक पेड़ा बनता है, पंजाब कराची वगैरह में वो रोटियां बनती, छोटी सी रोटी बनती है, वो पंजाब और कराची में अगर जाएंगे वो 20 रुपया की आपको मिलती है, 15-20 इस 20 रुपया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया की। अभी ये वही समझ रहे थे कि जी वो जो पेड़े हैं ना वो उस तरह अगर उसको थोड़ा डबल करेंगे तो 40 से 50 हो जाएगा, तो इस तरह वो समझ रहे थे। हालांकि उस्तादी तो तंदूर वालों ने की है।
ابھی اللہ جانے اس میں کرپشن انوالو ہے، اس میں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ اس میں کوئی ان کو چکرا دیا تندور والوں نے۔ مزے کی بات یہ ہے جب یہ میٹنگ ہوئی ہے کوئٹہ میں گزشتہ میرے خیال میں کافی سالوں سے پرائس کنٹرول کمیٹی نہیں ہے۔ اب یہ جو کمشنر صاحب سے جو نان بھائیوں کی یا تندور والوں کی جو میٹنگ ہوئی ہے نا، اس میں بھی پرائس کنٹرول کمیٹی نام کی کوئی چڑیا وہاں پہ موجود نہیں تھی، نہ اس کا اس وقت جو ہے کوئی وجود رکھتی ہے۔ وہ بیٹھ گئے افسران صاحب آگے سے، وہ آ گئے، انہوں نے رونا دھونا ڈال دیا، اور احتجاج تو ویسے ہی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کو کہیں سے پریشر ادھر ادھر ہوا ہو کہ یار یہ کیا ہے، کوئٹہ میں ہڑتال ہے، تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے جو بندہ خود جو طبقہ جو ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جی ہم یہ روٹی 40 روپیہ کا بیچیں گے، انتظامیہ نے کہا نہیں یار 40 کا کیوں بیچو گے، اب اس کو 50 پہ بیچ دو۔ ابھی کوئٹہ کے 40 لاکھ کی آبادی جو ہے ابھی 50 پہ گزارا کر لے، 50 روپیہ پہ اس مہنگائی میں۔ مطلب اس ڈیل پہ میرے خیال میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ اپنا کوئٹہ کو، کمشنر کوئٹہ کو، ڈی سی کوئٹہ کو انعام دینا چاہیے، نوبل انعام دینا چاہیے، اتنا بڑا زبردست انہوں نے ڈیل کی ہے پبلک کی وسیع تر مفاد میں۔ کمال ہے یار، واللہ کمال ہے، کمال۔ کبھی کبھی یہ لوگ بیٹھتے ہیں کوئی ایسا فیصلہ کر جاتے ہیں نا تو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے اس میں۔ بہرحال اگلے سیگمنٹ پہ آتے ہیں جی۔ یہ افغان مہاجرین کا اب تک جو اطلاعات ہیں وہ تقریباً 1,18,000 کے قریب، جو آفیشیل جو رپورٹ ہے وہ چمن بارڈر سے وہ واپس اپنے ملک چلے گئے جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھے۔ ان میں سے میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا کہ 90% ایسے لوگ ہیں کہ جو رضاکارانہ طور پر، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ ان کو پتہ ہے کہ جی پکڑ دکڑ ہوگی، مسائل پیدا ہوں گے، مشکلات پیدا ہوں گی، تو اس لیے انہوں نے یہی عافیت سمجھی کہ چلیں یار اپنے ملک ہی چلے جائیں، یہ وہ لوگ چلے گئے۔ ابھی بھی وہ سلسلہ تقریباً جاری ہے۔ پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک بارڈر سے ان کے جو ہے وہ بائیو میٹرک جو بھی طریقہ کار ہے واپس بھیجنے کا وہ ہوتا تھا، اور چمن بارڈر تھا وہ، وہیں سے ان کی واپسی ہوتی تھی۔ لیکن ابھی 2 مقامات پہ، بادینی پہ اور کسی اور مقام پہ، وہاں پہ بھی ان کی روانگی کا جو ایک بائیو میٹرک طریقہ انہوں نے کر لیا ہے حکومت نے۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اب جو جانے والوں کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا اگر آپ دیکھیں اس میں کمی ہو رہی ہے۔ پہلے ہزاروں میں لوگ آ رہے ہوتے تھے کہ جی 20,000 آ گئے، تو 10,000 آ گئے، 5,000 آ گئے۔ ابھی آج یا کل کی اگر میں بات کروں نا، 3 دنوں میں میرے خیال میں کوئی 1,600 لوگ چلے گئے ہیں، کیونکہ جو رضاکارانہ طور پر جو جانا چاہ رہے تھے وہ تو چلے گئے۔ ابھی ان کی باری آنی تھی جن کے خلاف کارروائی ہونی تھی، ان کو پکڑنا تھا، ان کو ان کے ملک بھیجنا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو آپ نے ٹائم فریم دی تھی وہ تو گزر گیا، اور لوگ رضاکارانہ طور پر جنہوں نے جانا تھا وہ بھی چلے گئے، اور جنہوں نے جانا ہی نہیں ہے اور وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ اس طرح ڈھیلا کیوں پڑ گیا۔ باقی شہروں کا نہیں مجھے پتا کہ، اور اچھا یہ جو 1,18,000 جو گئے نا، ان میں سے زیادہ تر کراچی یا سندھ میں جو لوگ رہ رہے تھے غیر قانونی طور پر، سندھ کے مختلف شہروں سے اور کراچی سے یہ لوگ گئے ہیں۔ ان میں سے کوئٹہ اور بلوچستان سے ان کی تعداد کم ہے۔ 1,18,000 میں سے اگر باقی تقریباً میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن بلوچستان سے جانے والوں کی تعداد کافی کم ہے، اور سندھ سے جانے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اگر 1,18,000 گئے ہیں تو ان میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے 70 سے 80 ہزار لوگ وہ سندھ کے مختلف شہروں سے آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور باقی بلوچستان سے 20-30 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں گئے۔
دور دراز کے علاقے میں خاران میں تھا 2 دن پہلے، تو خاران میں بھی وہی لوگ وہیں پہ موجود تھے. وہاں کی انتظامیہ کو بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ لوگ آپس میں ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس جو پہلے سے افغان مہاجرین موجود تھے آج بھی موجود ہیں، یہ کب جائیں گے؟ ہم نے کہا جائیں گے، ظاہر ہے کہ حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے تحت جائیں گے. کوئٹہ میں ہم نے کوئی کارروائی نہیں دیکھی. کارروائی دیکھیں، کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہے لوگ شاید یہ سمجھیں کہ جی جائیں مطلب کوئی غیر انسانی سلوک اختیار کیا جائے. کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ ذرا کہ ایف آئی اے ہے، نادرا ہے، آپ کا جو ہے پولیس ہے، لیویز ہے، جو بھی آپ کا انتظامیہ جو ظاہر کے قانون پر عمل درآمد کے لیے پیسے مطلب تنخواہ لے رہے ہیں نا، ان کی طرف سے کوئی کارروائی اس طرح کے کسی کو جا کے بتانا کہ بھئی آپ کا جو ٹائم فریم دیا تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا ہے، ابھی آپ نے جانا ہے، وہ نہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اسپیشلی گنجان آبادیاں ہیں جس طرح کہ ہزارہ ٹاؤن یا مری آباد میں ہزارہ ٹرائب کے لوگ، ہزارہ برادری کے لوگ بہت سارے آئے ہیں، اور جانے والوں میں ایک بھی شخص ہزارہ برادری سے جو تعلق رکھتے ہیں ان میں سے ایک بندہ بہت کم نہیں مجھے نظر نہیں آیا. جتنے لوگ ہیں وہ ذرا یہاں پشتو بولتے ہیں یا بلوچی بولتے ہیں، اس طرح بلوچ ذرا کم ہیں، اور جو بلوچ بھی ہیں وہ بھی پشتو بولتے ہیں نا افغانستان کے کندھار بولدہ کس علاقے کے. تو ان کی جانے کا جو بھی لوگ گئے ہیں ان میں ہزارہ برادری کے لوگ موجود نہیں ہیں. اور باقی جو ہے کوئٹہ میں ابھی بھی کاروبار بھی چل رہا ہے، ریڈی بان وہی ہیں، داعش والے وہی ہیں جو ابھی جو ہڑتال کیا تھا، اکثریت تو ان کی ہے نا، یہ وہی ہیں. وہ جو سول سرونٹ ہیں، سرکاری ملازم بن گئے ہیں. یار میں وہ چھوڑے، ابھی جو بلوچستان اسمبلی میں جو یہ ہو گئے تھے بھرتیاں ہوئی ہیں نا، جس کا کیس بھی چل رہا ہے ابھی تقریباً 10-15 دن پہلے کے، اس میں وہ ایک چھوٹی چڑیا بایزید نام کا جو بندہ ہے جن کا شناختی کارڈ بلاک ہو گیا ہے، وہ کیس بھی میرے خیال میں عدالت میں چل رہا ہے، اس کا بھائی بھی اس میں بھرتی ہوا ہے. یہ 10-15 دن پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں. تو پہلے ہم نے ایک خدشے کا لوگوں کو ایک مطلب ان کو کلک کرنے کی کوشش کی کہ یہ خدشہ اس طرح شاید موجود رہے کہ جو لوگ لاوارث، بے کس، بیوس، لاچار لوگ ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، وہ رضاکارانہ طور پر تو جائیں گے. باقی جو امتحان ہوگا حکومت کا وہ لوگ ہوں گے جو مختلف گورنمنٹ جابز میں بھی ہیں، بزنس میں بھی ہیں، یا کچھ ججز کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، کسی سیکٹری کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، کسی دفتر کے ساتھ اس کا تعلق مطلب ایک تعلق یا رابطہ ہے، کسی وزیر کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کو بھیجنے کا سلسلہ میرے خیال میں ابھی جو دکھ رہا ہے وہ تھوڑا مانگ پڑ گیا ہے اور کارروائی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر اس طرح ہوا تو پھر یہ جو پالیسی بنائی ہے اور جس پہ میرے خیال میں کور کمانڈرز جو اجلاس ہوئے تھے دونوں میں بڑی سختی سے کہا گیا کہ جی ان کو ہم نے بھیجنا ہے. ابھی یہ پھر صوبائی حکومتوں اسپیشلی بلوچستان حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، بلوچستان حکومت اس میں میرے خیال میں اتنا سنجیدہ نظر نہیں آ رہا ہے. صرف پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، تعداد بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ جی اتنے لوگ چلے گئے ہیں اور ان کو ہم ہر صورت میں نکالیں گے وغیرہ. جو عموماً جو ہے اس طرح کے بیانات وغیرہ جو ہے وہ دے کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جب ان کو جانا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو نیشنلٹی دیں آپ. میں ایک مولانا سے ملا 1-2 دن پہلے، وہ سرکاری مسجد کا سرکاری کالونی ہے، مسجد شاید پرائیویٹ ہو، کالونی والوں نے بنائی ہو، اس میں وہ گیس بجلی گھر سارا فری دی ہوئی ہے، افغان مہاجر ہے وہ. اور ظاہر ہے کہ اس میں اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری بھی موجود ہیں، ڈی جیز بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، سب ان کو پتہ بھی ہے یہ سرکاری ملازم ہے. اور جبکہ حکومت کی پالیسی یہ ہے، اور پولیس نے ایک بار ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، بلکہ ایک اشتہار جاری کیا تھا اخباروں میں. انہوں نے یہ کہا تھا اگر کوئی افغان مہاجر کسی گھر میں کرایہ دار ہے، اگر یہ ٹینیور ختم ہو گیا، ٹائم ٹیبل ختم ہو گیا، اس کے بعد اگر کسی نے ان کو کرائے پہ دیا تو کرایہ دار
کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، مالک مکان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ یہ تو سرکاری ملازمین، یہ لائف اسٹاک کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، لائف اسٹاک میں آپ چلے جائیں، اس کی کالونی ہے بروی روڈ میں، وہاں پہ ان کے ملازم رہتے ہیں، وہاں پہ جو مسجد ہے اس کے ساتھ مولانا صاحب کا گھر ہے، آپ جائیں، انتظامیہ جائے، کوئی بھی لیویز جائے، پولیس جائے، ایف آئی اے جائے، ذرا اس بندے سے پوچھے جی آپ کون ہو، یا اس سیکٹری کی شاید ادھر نہ رہائش کرتا ہو، باقی ڈائریکٹر وغیرہ کے لوگ ادھر ان کا رہائش ہے، ذرا ان میں سے کسی ایک فرد سے پوچھیں جی بندہ کون ہے جو پیش امام ہے، یہ کون ہے، تو وہ پتہ چل جائے گا۔ باقی جو موٹے موٹے جو سب کو نظر آ رہے ہیں، میں نے جیسے کہ وہ چھوٹی چڑیا والے کی بات کی، وہ تو سب کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، 3 سال پہلے اس کا شناختی کارڈ بلاک ہوا، پھر اس کا زبردستی اس کے پورے خاندان کے ری اوپن کیا گیا اس کے شناختی کارڈ کو، ابھی وہ عدالت میں ہیں کہ جی میرا شناختی کارڈ جو ہے مجھے رہنے دیا جائے، حالانکہ سندھ ہائی کورٹ میں اس طرح کی ایک پٹیشن آئی تھی، وہ پٹیشن جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے لینے سے بھی انکار کر دیا، اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی پیپل پارٹی کے ہمارے جو کامریڈ ٹائپ کے جو بزرگ ہیں، انہوں نے جا کے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ جی ان کو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے۔ ابھی پتہ نہیں ان کا موقف کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ غیر قانونی تارکین وطن یا غیر قانونی طور پر رہنے والے کسی بھی غیر ملکی کا کیا اسٹیٹس ہے کہ وہ کسی اور ملک میں رہے، کاروبار کرے، پبلک کے اندر، سوسائٹی کے اندر وہ ضم ہو جائے، اور اگلا جو ہے کسی پارٹی کا بندہ جائے، پڑھا لکھا بندہ وہ چلا جائے، وہ عدالت میں وہ کہے کہ جی ان کو بھی رہنے دیا جائے۔ یہ منطق مجھے نہیں سمجھ آتی، ہو سکتے وہ جنہوں نے موقف اختیار کیا ہوگا اس میں یہ ہے کہ جی 40 سال سے رہ رہے ہیں، فلانا رہ رہے ہیں، ایسے 40 سال سے رہ رہے ہیں، یا تو پھر نیشنلٹی دیں ان کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو عجیب منطق ہے ان کی، 40 سال سے رہ رہے ہیں، مطلب میں نے کل پرسوں بھی بات کی تھی، جرمنی نے 400 افغان مہاجرین کو ملک بے دخل کر دیا، ان کو افغانستان بھیج دیا۔ برطانیہ انہوں نے جو ہے 300 کے قریب افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دی۔ وہاں کے کچھ لوگ یا افغان مہاجرین خود انہوں نے جا کے کوئی پٹیشن دائر کی ہے، وہ کیس عدالت میں چل رہی ہے، لیکن جو غیر قانونی طور پر برطانیہ میں رہ رہے ہیں ان کو پکڑ کے انہوں نے سمندر کے بیچ میں کوئی شپ کے اندر ان کو ادھر رکھا ہے۔ جیسے کورٹ کا عدالت کا فیصلہ آ جائے گا کہ ان کو نکالنا ہے تو وہیں سے ان کو وہ ملک بدر کر دیں گے۔ اسی طرح آسٹریلیا نے بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وہاں پہ تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جی 40 سال ان سے رہ رہا ہے بندہ جو اس کو رہنے دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ جو پولیس ہے یا ایف آئی اے ہے اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے نا، پولیس نے کرنا ہے، ایف آئی اے نے کے ساتھ، یا باقی انتظامیہ نے کرنا ہے نا، فورس نے کرنا ہے۔ فورس اس بارے میں میرے خیال میں تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھ رہی ہے، اس نے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شکایتیں پھر بھی پولیس کی آ رہی ہیں اس بارے میں۔ جو مقامی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں پیسے دو، اگر نہیں دو گے تو ہم آپ کو افغانی ڈکلیئر کریں گے اور آپ کو بھیج دیں گے۔ ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجا تھا، اس میں ایک لڑکا ہے، پرکانی ہے، دشت کا رہنے والا ہے، اس کو پولیس نے پکڑا ہے، اس کو جا کے حاجی کیمپ میں جہاں پہ انہوں نے جہاں افغانی کو رکھتے ہیں نا پھر آگے بھیجتے ہیں، جا کے حاجی کیمپ میں اس کو ادھر جمع کر دیا، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو افغانستان بھیج دیں گے۔ پھر اس طرح کے دندے پولیس کرتی ہے، کہیں کسی کو مطلب پتہ ہے نا، پولیس کے روایت کا تو سب کو پتہ ہے، پاکستان کے پولیس کا۔ سندھ پولیس بلوچستان والوں کے ساتھ یہی کر رہی ہے۔ بلوچستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ جو یوسف گوٹ ایریا میں کڑے ہوتے ہیں سیکورٹی کے نام پہ، ادھر جو بھی بلوچستان والے جو بس سے اترتے ہیں اور اس کے بعد پولیس کے ہتھے چڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی مجھے پیسے دو، اگر پیسے نہیں دو گے تو پھر افغانی ڈکلیئر کر کے آپ کو جو ہے تانے میں بند کر دیں گے۔ ادھر سے ظاہر ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں گے، پھر چیک ہو، فلانا ہو، نادرہ وغیرہ، وہ تو لمبا چوڑا ہے، وہ سب پریشان کرنے کے لیے، تاکہ لوگ تھوڑا سا ان کے جو ہے وہ
کچن چلا لیں حرام کا. تو یہ صورتیں چل رہی ہے. ابھی دیکھتے ہیں مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت اس معاملے میں مزید کس طرح ایکٹیو ہو سکتی ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.